वेलकम है जी असील बैठक में तमाम दोस्तों का। मैं तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों। आप सब के कमेंट्स बड़े दिल लगी के साथ पढ़ता हूँ। बाकी ये बात है कि अभी सीज़न स्टार्ट है मुर्गों की ट्रेनिंग का। धड़ाधड़ मुर्गे ट्रेनिंग हो रहे हैं और ट्रेन हो रहे हैं। और आज जो जिस पे बात करनी थी, ये बड़ा अहम टॉपिक है। मुर्गे की जो है ना वो मिजाज तबीयत ठीक करने के लिए, साफ़ करने के लिए, बोझलपन दूर करने के लिए। तो इसके लिए अभी क्योंकि रमज़ान आने वाला है, रमज़ान में फिर बड़ी इस छोटी ईद के बाद जो है वो गेम होगी। तो इसके लिए बहुत से लोग जो है अपने परिंदे ट्रेन कर रहे हैं, अच्छे अच्छे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कर रहे हैं। कोई ट्रेन उनको चला के कर रहा है, वॉक करवा के, टोरा दे के, कोई बाजियाँ दे के, कोई उठा के, कोई सिर्फ फड़कों पे। तो हर इंसान का अपना कुलिया अपने राय है। तो ट्रेनिंग करने से पहले जो है ना, ये कुछ काम जो है वो ज़रूर करने चाहिए। एक तो हर उस्ताद आपने देखा होगा कि वो सफाई करता है, मुर्गे को साफ़ा देता है, सफाई करता है मुर्गे के अंदर से। वो जेंटल से भी हो जाती है, जेंटल से भी सफाई हो जाती है। जेंटल ये है कि कीड़े जो है ना वो मार देती है, अंदर से वर्म्स मार देती है। ये ना हो कि आप परिंदे को अच्छी डाइट दें, अच्छी वॉक कराएं, सब कुछ परफेक्ट हो, लेकिन अंदर ही अंदर जो है वो कीड़े जो है उस परिंदे को खा रहे हो। और ये हमेशा याद रखें कि कीड़े सिर्फ अंदरूनी नहीं होते, बैरूनी भी होते हैं। मुर्गे के ऊपर भी होते हैं अशरात, चलने फिरने वाले, जो मुर्गे को बड़ा तंग करते हैं, मुर्गे को आगे नहीं जाने देते। आगे उस स्टाइल में मुर्गा जो है वो बनता नहीं है, ख़राब हो जाता है, तो वीकनेस हो जाती है। उससे बहुत सारी बीमारियां भी जन्म और ले लेती हैं, बहुत सारी बीमारियां भी आ जाती हैं। बाकी एक और दो नुस्खे और आज मैं आपको बताऊंगा मुर्गे को साफ करने के लिए, लेकिन ये वर्म्स के लिए नहीं है, ठीक है। डिवर्मिंग जो की जाती है ये मुर्गे की वैसे आप हर माह कर दे फिर भी कोई मसला नहीं है, लेकिन 3 मंथ के बाद तो लाजमी ही करनी चाहिए। जो डिवर्मिंग है मुर्गे की, डिवर्मिंग से जो मुर्गे को साफ किया जाता है वो उसका मतलब होता है कि कीड़ों से साफ करना है, बाकी और किसी चीज से साफ नहीं करना। वो सिर्फ कीड़े मारेगी। जेंटल का इसलिए दी जाती है कि वो सिर्फ कीड़े मारेगी। बाकी जो मुर्गबाजी में असातिज़ा ने बताया वो सफाई अलग है। वो कीड़े होना तो देखे, ये तो अलग सी बात है, वो अच्छी बात है। ये तो मुर्गे को हर माह करते रहना चाहिए, या हर 3 माह के बाद तो मस्ट है। लेकिन बेहतर यह कि हर माह आप कोई ऐसी चीज़ दे जिससे ये वर्म्स निकल जाए। पुराने असातिज़ा जो है वो छालिया का भी सहारा लेते थे, छालिया वो भी गुड़ में देते थे, उससे भी निकलते थे। और मैंने आपको इस बात की भी गारंटी दी थी कि सलाजीत वाला पानी जो मैंने आपको बताया था उससे भी 100% इनके वर्म्स निकलते हैं, मरते हैं। और जेंटल ज़बरदस्त है। अगर ज़्यादा परिंदे हैं तो आप उनके लिए अल्बेंडाजोल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। साशे वेटनरी से मिलता है अल्बेंडाजोल का, 100 रुपये का। तो वो मैंने आपको बताया हुआ था कि एक पेड़ा जितना होता है ना रोटी का, इतने आटे में आप वो सारा साशे मिक्स करके ऐसे खुश्की परिंदों को डाल सकते हैं। वो पानी में हल करके फिर इतना रोटी जितना पेड़ा आप बना के तो वो सारे परिंदों को खिला सकते हैं। वो भी, इससे भी डिवर्मिंग हो जाती है। और बैरूनी जो है वो कीड़े वो भी मारने चाहिए, कुपेक्स वगैरह। और नहला के भी ऐसे होते हैं केमिकल्स या ऐसे साशे हैं जिनमें नहला के भी परिंदे को वो साफ़ किया जाता है, वो भी ज़बरदस्त है। और इंजेक्ट भी किया जाता है ताकि इनके करीब कोई अशरात ना भटके, वो भी ज़बरदस्त है। वो भी मैं आपको बताऊंगा मुख्तलिफ और वीडियो बना के। लेकिन इसमें इसकी सिर्फ सफाई की बात हो रही थी, तो वो जो ये कीड़ों वाली है ना, ये तो मस्ट है। ये तो अगर आपने मुर्गा रखा हुआ है तो उसका 3 माह के बाद तो ये मस्ट है, चाहे आपने उसे लड़ाना है नहीं लड़ाना, अंडे देने वाली मादी है। लेकिन मैं उस सफाई की बात कर रहा हूँ, ये जो सिर्फ अखाड़े वाले कुश्ती वाले परिंदे को दी जाती है, मैं उस सफाई की बात कर रहा हूँ। वो सफाई अलग है। ये मुख्तलिफ असातिज़ा मुख्तलिफ देते आए हैं, हर एक का अपना कुलिया है। फर्स्ट जो मैं आपको बताता हूँ उसमें यह है कि आपने एक परिंदा उठाया, इंतखाब कर लिया। मैं आपको बताता हूँ गेम के लिए, ठीक है, कि इससे ये हमारा गेम बर्ड है। तो उस गेम बर्ड को आपने उठा लिया, चेक किया, आपके
توقع پر وہ پورا آیا ہے، اور تیار کرنا ہی اس پرندے کو چاہیے، اس برڈ کو چاہیے جو آپ کی توقع پہ پورا آئے. یہ نہیں کہ یہ تیار ہوگا تو پھر اس پہ امید لگائیں گے، نہیں، وہ نہیں. فرسٹ پرندے کو خوش رکھیں، ٹھیک رکھیں. اگر وہ اس لیول پہ آ جاتا ہے تو پھر اس کو آپ نے تیار کرنا ہے. اس کا جوڑ ڈن ہو گیا تو اس کو جو آپ نے صفائی دینی ہے، وہ اس کے میں 2 طریقے آپ کو بتاؤں گا. بڑے سادے سے طریقے ہیں، آپ کو مرغے میں فرق بھی محسوس ہوگا. ٹھیک ہے، پہلے آپ نے مرغے کا ویٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، لڑائی میں ایک تو یہ بات میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ پہلے آپ نے مرغے کا ویٹ کرنا ہے. اس کا ویٹ آپ نے اس کا کر لیا. اس کا ویٹ سمجھے آ جاتا ہے 2700 گرام. آپ نے تولا، اور ویٹ کا اصول یہ ہے کہ دانے پانی کے بغیر کرنا چاہیے. صبح فرسٹ ٹائم بیٹے شیٹے مرغا مار لے، اس کے بعد 10-1 بجے آپ اس مرغے کو بغیر پانی پلائے 9-10 بجے اس کا ویٹ کریں. دانہ پانی کچھ بھی نہ ہو. دانہ تو ویسے بھی شام کو ڈالا جاتا ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ 3 سے 4 آپ نے لہسن کے جوے لے لینے ہیں، تھوم. ٹھیک ہے، ان کو چھوٹا چھوٹا کاٹ کے آپ نے ایک برتن میں ڈال لینا ہے. برتن میں ڈال لیا، 1 گلاس آپ نے اس میں پانی ڈالنا ہے. پورا بھر کے پانی آپ نے گلاس ڈالنا ہے اس میں، فل بڑے سائز کا گلاس ہو، فل بھر کے آپ نے اس میں ڈال دینا ہے. ڈال دیا، پھر آپ نے اس کو ہلکی آنچ پہ پکانا ہے. جب آپ کو لگے کہ یہ آدھا رہ گیا ہے، ٹھیک ہے، 1 گلاس آدھا رہ گیا یہ پانی، چھوٹا چھوٹا آپ نے لہسن 4 جوے اس میں آپ نے ڈال دیے کاٹ کے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ پانی آپ نے ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ دینا ہے. ٹھنڈا جب ہو جائے وہ پانی، مرغا وہ پیے گا نہیں، کیونکہ یہ لہسن تھوم سے سمیل بڑی کرتے ہیں، وہ پرندہ پیے گا نہیں. آپ نے انجیکشن کے آگے چھوٹا پائپ لگانا ہے، جس طرح آپ خود شکاری ہیں سارا کچھ جانتے کرتے ہیں. وہ پائپ سرنج بھر کے اس کا ہر مرغے کا دیکھیں. اب 2.5 کلو ہے، اس کا اور حساب ہے. اس کی کوئی مقدار میں نہیں بتا سکتا، لیکن طریقہ کار بتا دیتا ہوں. اب 2.5 کلو کا پرندہ ہے اور اس کا حساب کتاب ہے. 3-3.5 کلو کا پرندہ ہے اور اس کا حساب ہے. 4 kg کا پرندہ ہے اور اس کا حساب ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا پوٹ آپ نے آدھا بھرنا ہے. آپ اتنا بھی نہیں کہ آپ اس کو بھر کے اس کو پورا غبارہ بنا دیں، نہیں. آپ کو جب محسوس ہو جائے نا کہ اس کا ہاف پوٹ تقریباً میں نے کر لیا، ہاف پوٹ اس کا بھر چکا ہے، آپ کو ایزیلی محسوس ہو جائے گا کہ پرندے کا آدھا سا پوٹ آگے نکل آیا ہے، تو پھر آپ بس کر دیں. پورا بھی نہیں آپ نے اس طرح کر دینا کہ وہ پوٹ اس طرح غبارہ بن جائے اور سارا پانی آپ اس کو چڑھا دیں. چھوٹا پرندہ ہو 2200-2300 گرام تو وہ بھی مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے، آدھا پوٹ آپ اس کا رکھ لیں. اس کے بعد آپ صرف پانی سادہ اس کے سامنے، پرندے کے سامنے رکھ دیں. ٹھیک ہوگا، پرندہ بیٹھے مارے گا، سب کچھ کرے گا اور بالکل صاف ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے، اس سے لوز موشن بھی پرندے کو لگ سکتے ہیں. سارا پانی وہ مرغا مارتا رہے گا سارا دن. اس کی آنتیں جو ہیں وہ ساری صاف ہوتی جائے گی، وہ بالکل اندر سے اس کی آنت جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی، وہ خوراک کے لیے ریڈی ہو جائے گا. آپ نے جڑے رہنا ہے میرے ساتھ. میں آگے بھی آپ کو کچھ بتاؤں گا. اس نسخے کے بعد بھی بڑی اسپیشل بات بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا ہے. اس سے آپ کو ویڈیو سے بڑا فائدہ ہونے والا ہے. اگر آپ نے پرندہ ٹرین کرنا ہے، اس میں سارے سوالوں کے جواب ہوں گے کہ کتنا پانی دینا ہے، کب دینا ہے، اور کتنا باجرہ دینا ہے جی، اور کیوں اس طرح دینا ہے. اس کی وجوہات بھی میں آپ کو بتاؤں گا. یہ آپ نے سارا کر لیا، اور اس دوران ابھی سردی کا ٹائم چل رہا ہے. یہ اس دن کریں جس دن موسم ٹھیک ہو، یعنی کہ بادل وغیرہ نہ ہو تو بہتر ہے. آپ نے اس مرغے کو دھوپ میں رکھ دینا ہے، کوشش کرنی ہے. اور اتنی سخت بھی کبھی کبھی دھوپ پڑ جاتی ہے تو اس سے بھی آپ نے اس کو بچانا ہے کہ بہت سخت بھی نہ ہو کہ مرغا بالکل منہ کھول لے. ٹھیک ہے، تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے. لیکن دھوپ پہ مرغا ہو 9-9:30 کے درمیان یہ کام آپ کر دیں. اس کے سامنے پانی رکھ دیں. بے شک صبح 7-8 بجے بھی آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے کہیں جاب پہ جانا ہے تو صبح بھی کر سکتے ہیں. پانی سامنے رکھ دیں، پرندہ پیتا رہے پانی. ٹھیک ہے، پرندہ پیتا رہے گا وہ پانی اگر اس کا من کیا تو. نہیں تو جو پانی آپ نے ڈال دیا اس کے اندر لہسن والا، وہ اس کی کمپلیٹ آندوں کی صفائی کر دے گا. اس کے بعد شام کو آپ نے تھوڑا سا اس کو وہی خوراک آپ نے دینی ہے، باجرہ جو آپ دیتے ہیں ہلکا سا لائٹ سا.
ٹھیک ہو گیا، باجرہ دے کے نیکسٹ ڈے آپ صبح اس کی بیٹھے چیک کریں گے، وہ عام روٹین سے تھوڑا ہٹ کے بہتری میں آ جائے گا۔ وہ آپ کو بتا دے گا کہ اس پرندے کی صفائی ہوئی ہے، اس کی بیٹ میں کوالٹی ہوگی، پرفیکٹ ہوگی، غلط نہیں ہوگی۔ اب آگے کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا دوسرے اس نسخے کے بعد۔ یہ ایک تو صفائی میں نے آپ کو بتا دی، زینٹل والی تو ہر ماہ کرتے رہے، 1.5 ماہ بعد کرتے رہے، 3 ماہ بعد تو مسٹ ہے، وہ تو مسٹ ہی مسٹ ہے۔ اور ویسے بھی کھلے پرندوں کی وہ کرتے رہنے کے، میں تو ہر ماہ کھلے پرندوں کو ساشے رکھے ویٹنری سے لا کے وہ آٹے میں مکس کر کے دیتا رہتا، بڑے پرندوں کو زینٹل پھیرتا رہتا، کوئی مسئلہ نہیں، وہ ہر پرندے کے لیے۔ لیکن یہ فائٹر پرندے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو نسخہ میں نے آپ کو بتایا نا، یہ فائٹر پرندے کے لیے بتایا۔ ایک میں آپ کو اس کو بتاتا ہوں جو میرا اپنا خاندان کا، جو فیملی کا نسخہ ہے، جو گھریلو استاد کا نسخہ ہے، اپنے استاد غلام محمد کا، وہ نسخہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ وہ بڑا استاد ہے اور بڑے ہی استاد ہے، اس کے نسخے میں ایک الگ ہی بات ہے۔ یہ نسخہ بڑا ہی جو ہے نا وہ پرفیکٹ بیٹھتا ہے پرندوں پہ اور کام کرتا ہے، میں نے دیکھا ہے، اس سے مرغے کا بوجھل پن ختم ہو جائے گا۔ اب جو میں نسخہ آپ کو بتانے لگا ہوں استاد غلام محمد والا، یہ آپ لکھ لیں بے شک، اور یہ بڑے عرصے سے چلا آ رہا ہے۔ یہ میرے استاد نے استعمال کیا، دادا استاد نے استعمال کیا، پردادا استاد نے بھی استعمال کیا، یہ سب نے استعمال کیا، میں بھی یہ استعمال کرتا ہوں۔ ہاں، لہسن والا بھی کرتا ہوں، تھوم والا، لہسن کوئی اور نہ سمجھ جائے، لہسن تھوم یہ جو ہوتا ہے عام سبزی میں بھی ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، تھوم جو سبزی سے منڈی سے بھی ملتا ہے، سبزیوں کی شاپ سے ملتا ہے۔ لہسن کوئی اور نہ سمجھ لے کہ پتہ نہیں لہسن چیز کیا ہے، تھوم کو بولتے ہیں، تھوم۔ تو یہ تو ہو گیا لہسن والا ٹاپک، ختم ہو گیا۔ اب یہ نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ پرندے میں ایک ہوا نہیں بنے گی۔ آپ نے پرندے کی گیم دیکھی، وہ 2-3 منٹ کے بعد پرندے میں جو ہے نا وہ برڈ میں ہوا بھرنی شروع ہو جاتی ہے، یہ ہوا نکالے گا، یہ نسخہ جو ہے نا پرندے سے ہوا نکالے گا، یہ پکی بات ہے۔ یہ بھی سیم اتنا ہی آپ نے جناب پانی لے لینا ہے، اتنا پانی لے لیا، کتنا، 1 گلاس بڑا فل سائز کا۔ یہ سلور کا عموماً جو یہ استعمال کر لے وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، شیشے والے سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، یہ سلور کا تھوڑا سا گلاس ہوتا ہے جو بڑا ہوتا ہے، وہ بے شک آپ بھر کے برتن میں ڈال دیں۔ اس میں آپ نے گڑ ڈالنا ہے، نارملی اس میں جو ہے نا اس کا ٹکڑا گڑ کا ڈالنا ہے۔ یہ میں آپ کو ایک سائز سے بتا رہا ہوں، ایک تو اتنے بھی ہوتے ہیں نہیں، نارملی اتنا ایک روڑی سی آپ نے ڈال لینی ہے۔ کتنی؟ ایک درمیانے سائز کا جو دیسی لیمن ہوتا ہے نا، دیسی لیمن، ایک تو بڑا لیمن چلا ہے نا، اتنے بھی لیمن آج کل چلے ہیں، پتہ نہیں کیا کھٹے میٹھے سے کراس کی ہوا، وہ نہیں، اتنا نہیں، دیسی جو لیمن ہوتا ہے اس کا جو سائز ہے، اتنا آپ نے گڑ کوٹ لینا ہے، پیس لینا ہے، اس کے اندر پانی کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے۔ ایک سونف لینی ہے، 1 چمچ، کتنی، 1 چمچ چاول، جیسے چاول ہم کھاتے ہیں وہ چمچ آپ نے اس پانی میں ڈال دینی ہے۔ لو جی، اس کو ہلکی آنچ پہ آپ نے پکا دینا ہے، اس کو ہلکی آنچ پہ آپ نے پکانا ہے۔ اوپر سے یکدم یہ نہیں کہ آپ نے آگ تیز کر دی اس کے اوپر اور وہ پانی فوراً جل گیا، وہ نہیں، آپ نے اس کو ہلکی آنچ پہ پکانا ہے۔ اوپر سے بے شک تھوڑی دیر آپ اس کو دمہ دے دیں، پھر دمہ دینے کے بعد ہٹا لیں، اس کا آرام سے جو سونف ہے نا، اس کا آرام سے عرق نکلتا رہے گا اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ گڑ چاہے بے شک آپ لاسٹ میں بھی ڈالیں، وہ جلدی حل ہو جائے گا، گڑ کو بے شک آپ لاسٹ میں ڈال لیں، پہلے سونف کا آپ ٹھیک سے عرق نکالیں، جب اس کا 1 گلاس، آدھا گلاس رہ جائے، اس میں یہ گڑ ڈال دیں تھوڑی دیر کے لیے، 3-4 منٹ ہو، یہ جلدی حل ہو جاتا ہے، گڑ تو دستی ہو جاتا ہے، یہ تو گرم پانی میں ویسے بھی حل ہو جاتا ہے، اگر کوٹا ہوا پسا ہوا ہو تو یہ تو ویسے بھی حل ہو جاتا ہے۔ ہو گیا جی۔ اب اس کو آپ نے ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ دینا ہے، یہ آپ کا تیار ہو گیا جناب صفائی والا پانی۔ یہ سیم اسی طریقے سے دینا ہے، اس طرح پلانے کی کوشش کریں گے، یہ بھی پرندہ نہیں پیے گا کیونکہ سونف سے بھی اس کی جان جاتی ہے، سونف میں بھی بعض پرندے کلر کی وجہ سے بھی کر جاتے ہیں، اور وہ طریقہ کار بھی نہیں ہے کہ پرندے وہ خود پیے۔ اور ڈھکن ڈٹے سے بھائی اس کو نہیں دینا، اس کی سانس والی نالی میں پرابلم ہو جائے گا، وہ آپ شکاری مت بنے، وہ اس کی سانس والی نالی خراب ہو جائے گی، گھنڈی میں اس کی چلا جائے گا، مرغہ خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جو اس کا طریقہ کار ہے، یہ یہی طریقہ کار ہے کہ صبح سویرے اٹھ کے 7، 8، 9 میں نے آپ کو ٹائم دیے، اگر ٹھنڈ ہو تو پھر آپ 9، 10 کے درمیان کر، ہاں آپ جاب وغیرہ کرتے ہیں تو پھر 7 بجے بھی آپ اس کو یہ ڈال سکتے ہیں۔
آپ نے وہی ٹیکا لینا ہے اسی طرح بڑے سائز کا، ٹھیک ہے، چھوٹا ہے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، 5 ml کا ہے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، آگے پائپ لگا دینا ہے، اندر ڈال کے اس کے پورٹ تک آپ نے اس کا پورٹ ہاف فل کر دینا ہے، ہاف سے ہلکا سا زیادہ بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن فل، پنجابی میں کہتے ہیں کہ ٹن نہیں کرنا، نڑن نہیں کر دینا، ٹھیک ہے، بالکل ٹن اس کو نہیں کرنا، ٹن نہیں کرنا، ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس میں اثر رہنے دینا ہے کہ درمیانہ سا وہ ہو جائے، باقی چھوڑ دے پرندے کو، کھلا نہیں چھوڑنا، اس کو پنجرے میں چھوڑ دیں، نیچے بوری ہو، سامنے دھوپ لگ رہی ہو، پانی اس کے پاس پڑا ہو، اوکے، شام کو آپ آئیں گے اس میں ایک آپ چینج دیکھیں گے پرندے میں، مکمل اس کی آنتیں جو ہے وہ صاف ہو چکیں گی، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے نیکسٹ جب آپ گیم کروائیں گے، مرغے سے گیم لیں گے تو اس گیم میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اس پرندے میں وہ ہوا بننا ختم ہو گئی ہے، حتیٰ کہ آپ کو ٹورے کے بعد بھی فیل ہوگا اور بازیوں کے بعد بھی فیل ہو جائے گا، لیکن یہ فرسٹ ٹائم کرنا ہے، اب کل مرغا تیار کرنا ہے تو آج یہ ہو جانا چاہیے، آج مرغے کو صفائی دے دی، اندر سے آنتے اس کی صاف کر دی، آج باجرے ہی کھائے گا، سمپل خوراک ہی کھائے گا، ٹھیک ہے، اور کچھ اساتذہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ مرغے کو اس دن جو ہے وہ نرم غذا دی جائے، ٹھیک ہے، جیسے بھورے گرم پانی میں کر کے یا اس طرح ہی بھورے اس کو کھلا دے، آدھی سی روٹی اس کو نرم کر کے گندم کی ہے وہ کھلا دے، ٹھیک ہے، باجرہ دے دیں، اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، باجرہ بھی جلد ہضم ہونے والی خوراک ہے، اگر وہ اچھا دھلا ہوا ہے گرم پانی میں تھوڑی دیر آپ نے اس کو ڈپ کر کے رکھا ہوا ہے تو وہ بھی آپ اس پرندوں کو کھلا دیں، لیکن اس دن تھوڑا کم کھلائیں، بہت زیادہ نہ کھلائیں، تھوڑا کم کھلا دیں، نارملی اس کی روٹین سے ویسے 10% کا آتا ہے تو اس دن آپ 7 یا 8% اس کو کھلا دیں، پھر صبح وہی پانی آپ رکھ دیں، شام کو آپ نے اس کو جو کچھ ٹورا دینا ہے، واک کروانی ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو اس نے دانہ کھانا ہے، اس کے بعد جو اس نے خوراک اس کو دینی ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سارے دوستوں کے ساتھ یہ ایک مسئلہ بن رہا تھا کہ پرندہ جو ہے نا وہ اس میں اتنی ایک حیوان چیز ہے، اس میں اتنی عقل نہیں ہوتی، کوئی بھینس ہے نا بھینس، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ بہت زیادہ چارہ ڈال دیں گے نا تو وہ ختم خراب ہو جائے گی، وہ حد سے زیادہ کھا جائے گی اور مر بھی سکتی ہے، بند بھی ہو سکتی ہے، کھل وغیرہ اس کو زیادہ ڈال دیں گے تو وہ زیادہ کھا کے بند بھی ہو سکتی ہے، مر بھی سکتی ہے، پانی مرغے کے لیے انتہائی خطرناک چیز ہے، موت ہے سیدھی سیدھی، یہ میں آپ کو بات بتا دوں، پانی میں زندگی بھی ہے لیکن زیادہ پانی میں آپ سمجھے اس کو آپ سمندر میں ڈبو رہے ہیں، وہ مر رہا ہے پرندہ، ایک چائے کا جو کپ ہوتا ہے نا، ایک چائے کا جو کپ ہے اس کا ہاف سے بھی تھوڑا کم، ہاف کا بھی ہاف 1-2.5 کلو پرندے کا پیک ہوتا ہے جو وہ دن کو پورا مارے تو اس کے لیے وہ پانی بہت ہوتا ہے، لیکن آپ اتنے کٹورے بھر کے پانی کے رکھ دیں گے وہ پانی ٹھنڈا ہو جائے گا، وہ پیتا رہے گا، اور پرندہ خراب کہاں سے ہوتا ہے کہ پرندہ ایک دیکھیں نیچرلی قدرتی اس کی فطرت ہے گھومنا پھرنا، پانی پینا، دانہ کھانا، پھر بیٹھ جانا، پھر گھومنا پھرنا، بیٹھے مارنا، پھر تھوڑا کوئی پٹھا پٹھا آ گیا، کوئی سبزہ آ گیا اس کو منہ مارنا، کوئی روڑا آ گیا اس کو کرنا، وہ ساری اس کی ایک حرکتیں ہوتی ہیں، ایک عادت ہوتی ہے، کھانا نہ کھانا ایک الگ بات ہے، چونچ مار کے پتا توڑ لینا، اس طرح کر دینا، اس طرح کر دینا، وہ ساری عادتیں اس کی جو ہیں وہ پوری کرنے کے لیے وہ کیا حرکت کرتا ہے کہ دیکھتا ہے پانی اس میں مارتا ہے، دیکھتا ہے پانی اس میں مارتا ہے، اور وہ ساری دن پیتا رہتا ہے، 100 میں سے 90% پرندے ایسے کرتے ہیں، 100 میں سے 90% پرندوں کی یہ عادت بن چکی ہوتی ہے، جو کچھ عرصہ کھڈے میں رہ جاتے ہیں وہ پانی پہ پھر لٹک جاتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے سردی ہے گرمی ہے جو کچھ بھی ہے، وہ کہتے ہیں کوئی اور نہیں تو یہی سے، وہ پیتے جاتے ہیں، تیاری والے برڈ کو اتنا ہی آپ نے پیک اس کی جسامت دے کے اس حساب سے آپ نے اس کو پانی ڈال کے رکھ دینا ہے، 10-1 بجے 2-3 بجے یا میکسیمم 4 بجے اس سے پانی ہٹ جانا چاہیے، ہاں اس کے بعد اگر پہلے ہی پرندہ غلط حرکت کرتا ہے تو آپ 10-15 نوکے دے کے بھی اٹھا سکتے ہیں پانی، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، وہ اس کی لمٹ پوری ہو جاتی ہے، پھر 3-4 بجے پھر آپ اس کو 10-15 نوکے دے سکتے ہیں، مرغے کی لمٹ پوری ہو جاتی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے کچھ اساتذہ جو پرانے تھے انہوں نے پانی بالکل ہی بند کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ پانی تیاری کے دوران دینا ہی نہیں، لیکن وہ غلط ہے،
دیکھیں پانی ضرورت ہے، ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے پرندہ، خراب ہو جاتا ہے، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ ایک برڈ کو پانی نہیں دینا، اس کے جسم کی جتنی ریکوائرمنٹ ہے اتنا پورا کر لینے، اس سے زیادہ نہیں دینا، اس سے کم بھی نہیں دینا۔ یہ آپ نے پھر دیکھ لینا ہے کہ یہ 2.5 kg کا ہے، 3 kg کا ہے، 3.5 کا ہے، 4 کا ہے، اس کی کتنی ریکوائرمنٹ بنتی ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ لیکن ایک بڑا کٹورا اس کے سامنے پانی کا بھر کے رکھ دینا، یہ کوئی انصاف نہیں ہے۔ یا ایک عام برتن، پلیٹ بھی بڑی سی بھر کے رکھ دینا، ٹھیک ہے، گلاس ٹائپ آپ اس کے سامنے کٹورا بھر کے رکھ دیتے، وہ بھی کوئی طریقہ کار نہیں۔ ایک گلاس پانی بھی اس کے لیے بہت ہے، اس سے بھی وہ خراب ہو جائے۔ ایک کپ چائے کا پانی بھی مرغے کے لیے 2.5 کلو پرندہ خراب ہو جائے گا، وہ سارا گھٹک جائے گا۔ اس کو اتنا ہی پیک لگوانا ہے جتنا کہ اس کا جسامت ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے یہ پرندہ ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہونے والا، یہ پرندہ غلط نہیں ہونے والا، اس کے جسم میں پانی کی کمی نہیں ہوگی، یہ آپ نے یاد رکھنا۔ ہاں وہ زیادتی خود کرے گا، جب آپ رکھیں گے نا، زیادہ رکھ کے ہٹ جائیں گے تو وہ زیادتی خود کرے گا۔ اور پرانے زمانے میں، پرانے وقتوں میں اساتذہ منہ پر بھی ایک چھکا سا بنا کے چاڑتے تھے۔ وہ کیوں چاڑتے تھے؟ کھلا اگر چھوڑتے تھے اس پرندے کو، جب بھی آپ نے چھوڑنا ہے، اب بات میں یہ بڑے راز کی کرنے لگا ہوں یہاں پہ، کہ جو کشتی والا مرغہ ہے نا، کشتی والا مرغہ ہے، ہمیں استاد نے یہی بتایا اور ہم نے اس سے سیکھا اور اس میں فائدہ بھی ملا ہے۔ اس کی آنت صاف ہونی چاہیے، ہم نے آنت اس کی صاف کر دی۔ اب میں اگلا طریقہ کار بھی آپ کو یہاں بتانے لگا ہوں۔ اس کی آنت ہم نے صاف کر دی، خواہ آپ نے تھوم والے پانی سے، لہسن والے پانی سے کر لی، خواہ آپ نے گڑ سونف دے دیا۔ میں گڑ سونف کو بہتر سمجھتا ہوں، اس سے اچھا رزلٹ ملا ہے، وہ بھی اچھا ہے، وہ بھی برا نہیں ہے، اس کے بھی اپنے، لیکن وہ ویٹ لیس کرتا ہے تھوم والا۔ یہ اس میں بیلنس اس کا یہاں ہوگا کہ یہ اگر آپ کا پرندہ ہیوی ہے نا، تھوڑا سا وزن ہے، وزن بھی اس کا آپ گرانا چاہتے ہیں، تو پھر لہسن والا بیسٹ ہے، پھر لہسن والا آپ لیں، تھوم والا۔ ہاں اگر پرندے کا آپ سمجھتے ہیں کہ ویٹ پرفیکٹ ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ سونف اور گڑ یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے بھی پرندہ تھوڑا ڈاؤن آئے گا کیونکہ اندر سے وہ صفائی ہو، اس سے بھی پرندے کا ویٹ کٹ ہوگا، 60-70 گرام کٹ ہوگا اس کا پرندے کا ویٹ 100 تک بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کٹ ہوگا اندر سے، وہ ساری آنت صاف ہوگی مرغے کی۔ اب بات غور سے سنیے گا، یہاں پہ میں اس سارے کا جو ہے نا، وہ اس ساری ویڈیو کا تیاری کا یہ اینڈ کرنے لگا ہوں اس بات پہ کہ مالک کو نا، جو تیار کر رہا ہے مرغا، اس کو وہ یہ چاہتا ہے کہ پرندہ خوراک کھائے 6-7 کے درمیان، 6 سے 7 کے درمیان، ٹھیک ہے، 5 سے 6 بھی کر سکتے ہیں۔ تیاری لے 4-5 کے درمیان یا 5-6 کے درمیان، ٹھیک ہے، تیاری لے 5 بجے، 6 بجے مرغے کو خوراک دینی ہے، دانہ دینا ہے، پہلے اس کی ایکسرسائز ہونی ہے، ایکسرسائز چاہے ٹورا واک جو کچھ بھی ہے، یا پھڑکیں ہیں، یا اس کو بازیاں دینی ہیں، جو کچھ بھی آپ اس کی گیم کروانا چاہتے ہیں، وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس کے بعد آپ اس کو سیکا دیں گے، تھوڑا سا، کچھ لوگ سیکا دیتے ہیں، ہاں اگر اس کی گیم ہو چکی ہے، پھڑک ہو چکی ہے، تو آپ اس کو 2-3 دن سیکا دیں، بالکل دینا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو پانی دکھانا ہے، پانی دکھانے میں 5 سے 7 نوک، اس سے زیادہ نہیں دینا، لیکن پانی دکھانا سیک کے بعد مسٹ ہے، یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے بعد تھوڑے وقفے کے بعد باجرہ آ گیا، باجرہ اس نے کھا لیا، پرشر اس نے مار لیے، خوش ہو گیا، باجرہ اتنا کہ جتنا اسے چاہیے۔ اس کے بعد اتنی گنجائش بھی وہ رکھے گا کہ اتنا باجرہ دینا ہے کہ جو میں نے خوراک بنائی ہے وہ بھی اس کو دینی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب ٹن چن والا کام نہیں کرنا، باجرہ اتنا دینا ہے، اگر وہ 50 گرام یا کھا رہا ہے تو اس میں آپ اس کو 30 یا 35 گرام دیں گے۔ آپ 50 گرام دیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا وہاں پہ مرغا، آپ 40 کر لیں، 35 سے 40 کر لیں اس کا باجرہ، تھوڑا کم کریں، زیادہ میں موت ہے، یہ یاد رکھیں، زیادہ میں موت ہے، تھوڑا کم جو ہے اس میں ہلکا سا کم بھی ہو گیا تو پرندہ خراب نہیں ہونے والا، لیکن زیادہ تھوڑا سا بھی ہوگا تو پرندہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اب باجرہ آپ نے اس کو دے دیا، اس کے بعد آپ اس کو خوراک دے دیتے ہیں، خوراک دے دی، پرندے کو گرم نگی جا پہ سرکار بند کر دیا، بند ہو گیا پرندہ۔ صبح سویرے اٹھ کے جو شوقین ہوگا وہ فرسٹ ٹائم اس کی بیٹ دیکھے گا کہ مرغے نے بوری پہ کیا چیز رکھی ہوئی ہے، کیا مارا ہوا ہے، پرندہ بیٹ مارے گا،
اس میں کوالٹی ہونی چاہیے، اس کے ایک نارمل پن ہونا چاہیے، بہترین بیٹ ہونی چاہیے مرغے کی، سبز اور وائٹ وہ مکس ہو کے اس طرح کہ وہ چپکے نہیں اور چھوٹیاں چھوٹیاں بھی نہ ہوں۔ کچھ پرندے نسل میں ہوتے ہیں وہ چھوٹیاں چھوٹیاں کرتے ہیں، وہ بھی چل جاتا ہے، لیکن وہ پتہ چل جائے گا کہ اس نے بیٹ بہتر کی ہے۔ اب اس کو نہ کوئی پٹھا کھانے دینا ہے، نہ کوئی پیاز کھانے دینا ہے، نہ آلو کھانے دینا ہے، نہ ٹماٹر کھانے دینا ہے، نہ کوئی فروٹ کھانے دینا ہے، کچھ بھی نہیں کھانے دینا آپ نے اس کو، صرف پانی اس کے سامنے رکھنا ہے۔ اگر تو آپ نے خوراک اچھی رکھی، آپ اس کے سامنے پانی رکھ دیتے ہیں، یہ تیسرے چوتھے پانچویں دن پرندہ پانی اپنی لمٹ میں پینے لگ جائے گا۔ لیکن اگر زیادہ پیے تو پھر آپ نے اس پہ توجہ دینی ہے۔ وہ 20 نوک کراس کرتا ہے تو ڈینجرس ہے۔ برڈ کوئی بھی ہے، چاہے وہ 2.5 کلو کا ہے، وہ 3 کلو کا ہے، 2 کلو کا ہے، 4 کلو کا ہے، جب 20 نوک پانی اوپر پینا شروع کر جائے گا، ڈینجرس آپ کے لیے سائن بچ جائے گا کہ پرندہ ڈینجرس کام کر رہا ہے۔ چھوٹا ہے تو وہ چھوٹے گھونٹ مارے گا، بڑا ہے تو وہ بڑے مارے گا، اس کا منہ بھی بڑا ہے۔ یہ نہیں کہ چھوٹا چلو یہ 20 سے پورا ہو گیا تو بڑا اب 50 پہ ہوگا، ایسے نہیں ہے۔ 20 پہ وہ اپنا پورا کر لیتا ہے پیمانہ، گھونٹ اس کا اتنا ہو۔ ظاہری بات ہے، آپ ایک بکری مارتی ہے گھونٹ اور ایک مارتا ہے اونٹ، تو اس میں فرق تو ہے بھائی۔ اونٹ کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ سڈے کو جب ایسے ٹپ کے سامنے لاتے ہیں تو ایک بار شو شڑک کرتا ہے تو پورا سرکار ٹپ اندر، تو وہ بڑا مرغا جو ہے وہ اس کی سڈے والا سرکار حساب ہے۔ تو اب یہ بات میں نے آپ کو بتا دی، اس کو آگے کرنا کیا ہے، یہ پانی رکھ دینا ہے۔ پھر جو وقت ہوگا 9-10 سے آپ نے اس کے سامنے پانی رکھ دیا، اس کی ساری آنت صاف چاہیے، کوئی گند نہیں چاہیے اس میں کوئی چکی، کوئی چیز، کوئی کچھ بھی نہیں دینا، دیں گے تو خراب ہوں گے۔ جو پرندے کو صاف کیا ہے نا وہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام بندہ کبھی پکوڑا کھا رہا ہے، کبھی سموسہ کھا رہا ہے، کبھی کچھ کھا رہا ہے۔ جو بندہ پہلوان ہے، کشتی والا، اس کی ایک ٹائمنگ ہوگی۔ جو بھی باڈی بلڈنگ کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے، اس 6 بجے میل لے گا، پھر 10 بجے لے گا، پھر 4 بجے لے گا، پھر 8 یا 9 بجے لے گا۔ اس نے 4 میل پکے لینے ہی لینے ہوتے ہیں، اور وہ اس میں آگے پیچھے ہیر پھیر نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اگر وہ اچھا کمپٹیشن لڑنا چاہتا ہے یا کوئی اچھا پہلوان ہے، اس نے اپنی جب ٹائم پہ کھانا ہے تو کھانا ہے، اس کے آگے پیچھے اس نے کچھ نہیں کھانا۔ اس کو پتہ ہے کہ میں نے اپنا پیٹ اتنا بھر لیا ہے، اگر یہ پکوڑا سموسہ کھا لیا تو میں نے جو گھر بنا کے رکھی ہے تو یہ مجھ سے نہیں کھانے ہوگی اور مجھے بدہضمی ہوگی، میں خراب ہو جاؤں گا۔ وہ کچھ ایک اتنی مٹھائی بھی نہیں کھائے گا، ایک کپ چائے کبھی نہیں پے گا، ایک گھونٹ بوتل کبھی نہیں پیے گا۔ اس میں مرغے کو اور کچھ بھی آپ نے لاڑ پیار نہیں دینا۔ لاڑ پیار کریں گے، تھوڑے سے چھولے کھا لے، تھوڑا سا انگور کھا لے، تھوڑا سا یہ کھا لے، مرغا خراب ہو جائے گا بھائی۔ اس میں مرغے کو کھلا چھوڑنا ہے، تب بھی مرغے پہ نظر رکھنی ہے کہ مرغا نیچے سے کھائے نہیں، کچھ بھی نہ کھائے۔ جو دینا ہے ہم نہیں اس کو دینا ہے، ہم اس کے لیے بہتر جانتے ہیں، وہ حیوان ہے۔ ہاں، کیونکہ وہ گیم برڈ ہے، یہ گیم کے لیے اس کو تیار کرنا ہے۔ عام زندگی کے لیے اسے باہر کھلا چھوڑ دے، جو مرضی کھائے، ٹماٹر کے چھلکے کھائے، پیاز کھائے، جو مرضی کھاتا رہے، وہ پرابلم نہیں ہے۔ وہ چل رہا ہے، اس کی آنتیں بوجھل ہے، وہ ایک نظام سے چل رہا ہے، وہ کھلا ہے، پانی پیے گا سارا دن، بے شک پیے سارا دن، جو مرضی کھائے، وہ اسے کوئی فرق نہیں۔ لیکن یہاں پہ اس کی آنت صاف کی ہے، اس کی صافت دی ہے، صفائی کی ہے، اس کے بعد وہ خوش ہوگا پرندہ۔ پھر آپ جب اگلا دن صاف ہو کے آپ اس کو دیکھیں گے، اور صبح سویرے جب اٹھیں گے، آپ اس کو صفائی دے کے، تیاری کرا کے، خوراک ساری دے کے، صبح بیٹ آپ نے جب چیک کی تو فرسٹ ٹائم پرندے کو سینٹر والی ہڈی میں جو آگے گیپ ہوتا ہے، اس میں آپ نے شہادت والی انگلی سیدھی رکھنی ہے، ادھر فرسٹ ٹائم سیدھا اس کے سینٹر میں دینی ہے۔ وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا اس شہادت والی انگلی سے کہ مرغے نے خوراک ہضم کی ہے نہیں کی، دانہ رکھا ہے، وہ کلیئر ہونا چاہیے۔ اگر نہیں تو 9-10 بجے کا ٹائم ہے، وہاں تک وہ کلیئر کر جائے۔ 10 بجے کے بعد وہ نہیں کر رہا تو گڑبڑ کیا آپ نے۔ 10 بجے کے بعد آپ نے نہیں کیا اس کو، بھائی 10 تک اس نے صاف نہیں کیا وہ اپنا نظام، تو وہ پھر 5 بجے تک اپنی آنت اندر سے کلیئر نہیں آپ کو ملے گی۔ پھر آپ اس کو کوئی چیز کھلا دیں گے، پرندہ گڑبڑ ہو جائے گا، پوٹ رکھ جائے گا، بوجھل ہو جائے گا، اس میں اس کا وزن، اس کا معیار، وہ سارا خراب ہو جائے گا۔ پھر آپ نے اس کو اسی طرح شام کو تیار کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ آپ کو اس میں بہتری اس میں آپ لائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور
یہ بہت باریک ہے، بہت ہی باریک کام ہے مرغے کو تیار کرنا. زیادہ تر مرغے تو اکثریت خراب ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ٹرینر کے بغیر جو ہے نا، ٹرینر کے بغیر اس میں بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے. ٹرینر کے بغیر بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے، کتنی ڈائٹ لینی ہے، کب کرنی ہے، کیا کرنا ہے. تو اس میں دو چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، دو چیزوں کا. ایک تو کبھی بھی کسی سمجھدار یا استاد بندے کے بغیر آپ مرغے کو تیار مت کریں. اس سے بہتر ہے کہ آپ نہ تیار کریں گے نا تو وہ بہتر لڑ جائے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تیار کرتے ہیں تو وہ رزلٹ نہیں دیتا، تیاری کا فائدہ نہیں ہے، مرغا خراب ہو جاتا ہے. اس طرح وہ کھلا لڑا دیں، ان کا کھلا بہتر لڑے گا. وہ تیار کریں گے تو خراب ہو جائے گا. کیونکہ 10 لڑکے اگر جم میں جاتے ہیں نا بغیر استاد کے وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو 10 میں 10 کی انجری ہوتی ہے. ایک کا بھی چانس نہیں کہ وہ بچ جائے. ایک لڑکے کا بھی چانس نہیں ہے جم میں کہ وہ ٹرینر کے بغیر کرے گا اس کی انجری نہ ہو. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں خود جیتی جاگتی مثال، میں خود جاتا رہا اور اتنی انجریز کی ہیں اپنی اتنی، لیکن وہ پھر بعد میں پتہ چلا کہ نہیں یار، لیکن استاد تھا پھر بھی، اس کے باوجود بھی ان کے پاس وہ ایک دیسی ماحول میں تھا، دیسی حساب کتاب میں تھا استاد اپنا، تو وہ دیسی حساب سے چلاتا رہا. تو اس کو بھی الحمدللہ بڑا اس نے بتایا. لیکن وہ آج کل تو پھر آپ کو پتہ ہے جتنے بھی لڑکے ہیں یہ سارے مسٹر پاکستان اور مسٹر یونیورس سے وہاں سے ٹریننگ یہ لے رہے، اتنے اتنے پیسے دے کے انہیں ٹرینر رکھے ہوئے لڑکوں نے. تو وہ ایک اس پر پیسہ خرچ کرتے ہیں. اب یہ ٹریننگ جو آپ نے لینی ہے اس کی بھی آپ نے کسی بندے سے ٹریننگ ایسے سے لینی ہے جو میدانوں میں جاتا رہا ہو، پرندے تیار کرتا رہا ہو، لڑاتا رہا. تو وہ بندہ آپ کو پراپر ٹرین اس میں کر سکتا ہے. اور یہ بڑا باریک معاملہ ہے اور بڑے بڑے استاد آ کے اس میں پھنس جاتے ہیں اور وہ اینڈ پہ یہی کہہ دیتے ہیں کہ نہ تیار کرو تو بہتر ہوتا ہے، تیار کرو تو خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب 10 بندے، وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ جم میں گئے، وہ انجری لے کے آئے، انہیں میں پیٹ نکال کے اپنا کہا بھائی جی تم سے بہتر تو میں ہوں، ٹھیک ٹھاک بیٹھا ہوں، شولڈر ٹھیک ہے، لیگ ٹھیک ہے، کمر کسی کا درد نہیں، میں تو بھائی جان میرے ساتھ لڑ کے دیکھ لو، تم جم کے برباد ہو گئے. تو وہ غلط ٹریننگ ہے نا بھائی، وہ غلط ٹریننگ ہے. غلط ٹریننگ جب بھی کریں گے آپ کسی بھی کام میں تو وہ پرندہ خراب ہوگا. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ اس میں کبھی بھی آپ نے ایگو نہیں شامل کرنی. ایگو آپ زندگی میں جب بھی لائیں گے آپ ریورس ہوتے چلے جائیں گے. ایگو کا جب بھی آپ استعمال کریں گے آپ ریورس ہوتے چلے جائیں گے. یہ میں آپ کو بات آپ کو میں بتا دوں. ایگو آپ نے نہیں لانی. ہاں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا تیاری کے معاملے میں بھی کہ بازیاں انتہا سے اوپر نہیں کرنی، اور مارے گا اور مارے گا، اور اس کو خوراک دو، اور انڈا بھی ابال کے اس کو دے دو، شہد بھی دے دو، ایک دو ٹیکے بھی صبح شام لگا دو. تو یہ ایگو ہوتی ہے. ایگو سے برڈ خود بھی انسان خراب ہو جاتا ہے ایگو سے، اور برڈ بھی خراب ہو جاتا ہے. یہ یاد رکھیں. ہاں میں ہوتی ہے انسان میں، ایگو ہوتی ہے، لیکن وہ کہاں ہوتی ہے، کہاں کرنی چاہیے، یہ بھی میں کبھی آپ کو بتاؤں گا. وہ بھی بری چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے، وہ بھی ہوتی ہے. لیکن ایگو یہ ہوتی ہے کہ سیلف ریسپیکٹ یہ ہوتی ہے کہ ایک ویٹر بندہ ہے، وہ کوئی چیز گرا دیتا ہے، میں اس کو تھپڑ مار دیتا ہوں یا گالیاں نکال دیتا ہوں. وہ ایگو نہیں ہے میری. وہ کیا ایگو ہے؟ ہاں ایک بندہ وہ لیول والا ہے، وہ میری آ کے بے وجہ انسلٹ کر دیتا ہے تو اس کو پھر میں بات سناؤں، وہ چاہے وہ جی ایم ہے یا مینیجر ہے، تو وہاں پہ میں جی سر جی، ایک جی ایم لیول کا بندہ یہ کام کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی غلط میرے ساتھ کر دیتا ہے، تو پھر میں اس کو جی سر جی کوئی مسئلہ نہیں، میں جناب یہ وہ ہو گیا. تو وہ وہاں پہ پھر آپ کو ایگو رکھنی بھی چاہیے. یہ نہیں کہ کوئی سائیکل والا آ گیا تو وہ جناب آپ اس کو تھپڑ ماردا کدے لے کے پھردا ہوتے چڑھدا پیا، کوئی پراٹو والا سر جی کوئی گل نہیں جناب اتوں بھی ساڑے لگا دے کوئی گل. تو وہاں پر بھی اگر کسی کی غلطی ہے تو اس کو پھر جو کہے ہیں تو اسے کہے ہاں ہیں، یہ بات ہے. لیکن ویسے یہ اچھی چیز نہیں ہے اس کا استعمال برڈز میں اسپیشلی، یہ بالکل اس کا اچھا استعمال نہیں. اور ویسے بھی یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس سے بچنا ہی چاہیے. ایگو جو ہے نا یہ برڈز کے علاوہ عام لائف میں بھی یہ اچھی نہیں ہے. لیکن کچھ جگہ ہے جہاں انسان کی سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے،
اپنا مان سمان ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے، وہاں پہ انسان پھر مر جاتا ہے وہ نہ رکھے تو وہ پھر کر دینا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ انسان نہ کرے تو پھر مر جاتا ہے، بچتا نہیں، تو وہ پھر کر دینی چاہیے کہ یار ٹھیک ہے، اس کو اتنی بھی نہیں احساس، تو یہ بات ہے، وہ کر دینا چاہیے۔ اور ہر پرندے کا الگ مزاج ہے، الگ طریقہ کار ہے، کوئی بازی لے کے خوش ہے، کوئی تھوڑا سا ٹورا لے کے خوش ہے، کوئی اٹھانے سے خوش ہے، اور کوئی مرغا ان تینوں سے سٹریس میں بھی آ جاتا ہے۔ تو ہر پرندے کا الگ الگ مزاج ہے، طبیعت ہے۔ تو باقی واٹس ایپ گروپ پہ بڑے دوست ایڈ ہوئے، وہاں پر میں چلا رہا تھا، تیاری کا ہی سیشن تھا، کس طرح برڈ باریکی سے تیار کرنا ہے وہ پراپر میں تیار کر کے ابھی سٹارٹ کرنے لگا ہوں، ڈے بائی ڈے میں ان کو بتاؤں گا۔ اس میں بہت ساری باریکیاں ہیں جو کہ بالکل کلوزلی اس ٹاپک کو ختم نہ کیا جائے تو وہ ٹاپک ختم، یہ ٹاپک ایک سال ایک پوری زندگی چل سکتا ہے، یہ صرف تیاری والا ٹاپک، یہ اتنا باریک ٹاپک ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن اس کو جہاں تک بہتر بندہ کر سکے کرنا چاہیے۔ دیکھیں پرندہ برڈ رکھا ہوا ہے، شوق سے رکھا ہوا ہے، اسے گیم کروانی ہے اس سے، تو وہ اس کے بارے میں ہر باریکی کو جاننا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہر باریکی کو جاننا چاہیے۔ تو وہاں واٹس ایپ جوائن کرنے کے لیے میرا نمبر میں نے پہلے بھی آپ کو دیا تھا، اب بھی دوست آ رہے ہیں، پیڈ واٹس ایپ ہے 0345596177، بڑے ایک ہماری فیملی بن چکی ہے وہاں پر، تو وہاں پر بڑا جو ہے ایک زبردست طریقے سے ماحول بنا ہوا ہے، چل رہا ہے، ہر بندہ مجھے وہاں پر بتا بھی رہا ہے کہ یہ برڈ کے ساتھ پرابلم آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، تیاری کے دوران بھی تو انہیں میں بتا رہا ہوں۔ تو آج سے میں یہ کوشش کر رہا تھا کہ وہاں پر بھی ایک پرندے کو لگاتار 21 دن میں اس کو دکھاؤں، پھر اس کا رزلٹ بھی دکھاؤں، کیونکہ وہاں تو اوپن ماحول ہوتا ہے نا، آپ سمجھتے ہیں کہ یوٹیوب پہ تو ایک حساب تک انسان جو ہے وہ چل سکتا ہے اور چلنا چاہیے، لیکن جو برڈ کی ہے اس کے حفاظت یا کمیونٹی گائیڈ لائن ہے اس کا تو خیال بالکل رکھنا چاہیے، وہاں پر بھی ہوتا ہے، یہاں پر بھی رکھتے ہیں، کیونکہ کسی برڈ کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس میں یہ ہے کہ جو گیم برڈ ہیں ان کے مالک کے لیے یہ ایک بات ہے کہ محبت جو ہے نا، کیونکہ گیم کے لیے جو برڈ جاتا ہے اس کے لیے اتنی محبت بھی زیادہ ضروری نہیں ہوتی حد سے کہ انسان پھر وہ کام کر ہی نہیں سکتا، اس کے لیے ہے۔ ایک شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی بہل جائے، عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی بہل جائے، اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم ہی نکل جائے، ٹھیک ہے، تو اتنا ہی عزیز رکھو کہ جی بہل جائے، ٹھیک ہو گیا۔ باقی اگر کوئی کلوزلی اور زیادہ آنا چاہتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے، اور بھی بہت سارے اس میں جو مجھے جو فن اوپر والے نے عطا کیے ہیں تو وہ میں اس میں تمام دوستوں کو سکھاؤں گا، تاکہ کسی برڈ کی جو ہے وہ بہتری ہو سکے، بہتر ایکسرسائز ہو سکے، اس کی بیماریوں کے بارے میں اور بہت کچھ اس کے بارے میں، گنڈی میں کوئی چیز پھنس گئی ہے وہ بھی سکھاؤں گا، اور ان کی آنکھ کا جو فلٹر ہوتا ہے اندر سے وہ اس طرح پر دے کے یا ایئر برڈ کا یوز کر کے اس کی آنکھ کے فلٹر اوپر اس طرح صاف کرتے ہیں، وہ بھی سکھاؤں گا، تمام دوستوں کو سکھاؤں گا، جو وہ سیکھنا چاہتا ہے کرنا چاہتا ہے۔ واٹس ایپ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، آپ ضرور تشریف لائیں، اور یہ علم بہت گہرا ہے، یہ سمندر ہے، اور اس عمر میں آ کے یہاں پر ایک بات محسوس ہوئی ہے، یہ پکی بات ہے، یہ لکھ لیں، جو میں نے محسوس کی ہے زندگی میں اپنی، شاید سچ ہو یا جھوٹ ہو، لیکن مجھے جو لگا میں وہی بولوں گا، کہ علم جو ہے نا وہ حاصل کرنے والی چیز نہیں۔ آپ کہیں گے یار کیا بات کر رہے ہیں، علم حاصل کرنے والی چیز نہیں، پھر کیا کریں؟ علم جو ہے یہ میرے خیال سے میں اس پہ شور ہوں کہ یہ عطا ہے، یہ اوپر والے کی عطا ہے علم۔ باقی یہ فیسیں بھرنے سے یا کئی مہنگے اسکول میں یا یونیورسٹیز میں جانے سے ٹھیک ہے، ہوتا ہے، ڈگری مل جاتی ہے، آپ کو ساتھ لیبل لگ جاتا ہے کہ آپ پی ایچ ڈی ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، یہ وہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ اس پر بھی جانا چاہیے، نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہے، وہ کرنا چاہیے، بالکل وہ بھی علم ہے، وہ حاصل کرنا چاہیے، لیکن علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن یہ بیسیکلی چیز جو ہے یہ عطا ہے اوپر والے کی طرف سے، رب کا کرم ہے، رب کی طرف سے آتا ہے،
اور بندے میں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بندے میں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، تھوڑی دیر کا ایک مسافر ہے، ایک خواب کی طرح زندگی جو گزار چکا ہوں وہ ایک خواب کی طرح ہے۔ باقی باتیں آپ کے ساتھ بہت ہو گئی ہیں، وہاں پر بھی اب اس ٹاپک کو مزید کلیئر کروں گا، کیونکہ یہ اتنے سارے ٹاپک ہیں کہ ہر مرغے کا مختلف مزاج ہے، یہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ ہر مرغہ اس کام سے، آپ ٹورا بھی دیں گے تو بعض برڈ سٹریس میں چلے جائیں گے، وہ نہیں، خراب ہو جائیں گے، ان کو ٹورا نہیں دینا چاہیے، ان کے مزاج ایسا ہے۔ تو اسی طرح باتیں کرتے کرتے تو کل یہ وقت آ جائے گا، میں تو نان سٹاپ رکنے والا نہیں ہوں، 40 منٹ چل گئے ہیں۔ تو اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے۔ فی الحال سہیل کیڈٹ کو اجازت دے، رب رکھا۔